बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर इंसान को गुजरना है और हर शख्स को मौत का जायका चखना है। मरने के बाद हर इंसान को कब्र में जाना है। कब्र आखिरत के सफर की पहली मंजिल है। अगर कोई शख्स इस मंजिल में कामयाब हो गया तो आगे का सफर आसान हो जाएगा, लेकिन अगर कोई कब्र के मंजिल में नाकाम हुआ तो आगे का मामला इससे भी ज्यादा सख्त होगा। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंसान फोत हो जाता है और उसे कब्र में दफन किया जाता है तो अल्लाह की तरफ से दो फरिश्ते कब्र में आते हैं जिन्हें मुनकिर नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते कौन है? ये इंसान से कब्र में दाखिल होने के बाद कौन से सवालात करते हैं, उनकी शक्ल सूरत कैसी होती है, ये किस किस्म के सवालात पूछते हैं, अहादीस मुबारक में इनके बारे में किन अल्फाज में जिक्र आया है। ये सवालात इंसान की रूह से किया जाएंगे या जिस्म से। कब्र में रूह दोबारा जिस्म में लौटाया जाती है। इसके अलावा हम आपको कब्र के अजाब और सख्तियों के बारे में भी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत दफनाई जाती है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी एक की मैयत दफनाई जाती है तो इसके पास दो स्याह रंग के नीले आंखों वाले फरिश्ते आते हैं। इनमें से एक को मुनकिर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। वो दोनों मैयत से पूछते हैं, तुम इस शख्स यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे? मुनकिर और नकीर के आंखें तांबे के देगचे के बराबर बड़ी बड़ी, दांत गाय के सींग के बराबर और आवाज बिजली की तरह गरजदार होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, एक जनाजे में हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब हम इसकी तदफीन से फारिग हुए और लोग वापस जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप ये तुम्हारे वापस पलटने पर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनेगा। उसके पास मुनकिर और नकीर आए हैं जिनकी आंखें तांबे के देगचे के बराबर है, दांत गाय के सींग की तरह है और उनकी आवाज बिजली की तरह गरजदार है। वो दोनों इसको बिठाएंगे और पूछेंगे, तुम किसकी इबादत करते थे और तुम्हारा नबी कौन था? मुनकिर और नकीर अपने दांतों से जमीन उकड़ते आते हैं। उनकी आवाज में गरजने वाला बादलों जैसी कड़क और आंखों में चंदिया देने वाला चमक होती है। हजरत बर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन आदमी की मौत का जिक्र करते हुए फरमाया, फिर उसे इसकी जगह यानी कब्र में लुटाया जाता है तो इसके पास मुनकिर और नकीर आते हैं, अपने दांतों से जमीन उकड़ते हुए, अपने बालों से जमीन रोनते हुए और मोमिन आदमी को बिठा देते हैं और उसे पूछते हैं, ए फला, तुम्हारा रब कौन है? और काफिर का जिक्र करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनकिर और नकीर इसके पास आते हैं, अपने दांतों से जमीन उखेड़ते हुए और अपने बड़े बड़े होंठों से जमीन रगीदते हुए इनकी आवाज गरजते हुए बादलों की तरह होती है और उनकी आंखों में चंदिया देने वाला चमक होती है। वो काफिर को उठाकर बिठा देते हैं और उसे पूछते हैं, ए फला, बता तेरा रब कौन है? कब्र में सवाल व जवाब के वक्त मैयत की कैफियत। कब्र में तदफीन के बाद इंसान के जिस्म में रूह डाली जाती है और सवालों का जवाब देने के लिए हर इंसान को अक्ल और शऊर भी दिया जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के फरिश्तों का जिक्र फरमाया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमें हमारी ये समझ बूझ लुटा दी जाएंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिल्कुल आज जैसे ही सोच बूझ कब्र में दी जाएगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, फरिश्ते के मुंह में पत्थर यानी मैं इसको खामोश करा दूंगा।
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قبر میں آزمائے جانے اور منکر اور نکیر کے سوال و جواب کے بارے میں آگاہ فرمایا تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مجھے میری عقل لٹا دی جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا پھر میں دونوں فرشتوں منکر نکیر کے لیے کافی ہوگا، واللہ اگر ان فرشتوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا رب کون ہے، میں جواب دوں گا میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے۔ سوال و جواب کے وقت انسان کو عقل اور شعور دیا جاتا ہے تاکہ سوچ سمجھ کر جواب دے سکے، لیکن برزخی زندگی بہرحال دنیا کی زندگی سے مختلف ہے، لہٰذا اس کیفیت کو دنیا کی کیفیت جیسا سمجھنا درست نہیں ہوگا۔ اس کیفیت کا علم اللہ کے سوا کوئی ہی نہیں جانتا۔ قبر میں نعمتوں کے اقسام مومن آدمی کو قبر میں درجہ ذیل 10 نعمتیں یا ان میں سے بعض نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ قبر میں اطمینان اور بے خوفی کا کیفیت، جہنم سے بچنے کی خوشخبری، جنت کی بشارت اور جنت میں اپنے نعمتوں بڑی آرام گاہ کا دلکش نظارہ، جنت کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ، جنت کے بستر اور جنت کے لباس، قبر میں چودھویں چاند جیسی روشنی کے ساتھ سرسبز باغ کا منظر، قبر کی تنہائی دور کرنے کے لیے نیک اعمال کی خوبصورت انسانی شکل میں رفاقت، قیامت کے روز ایمان پر اڑنے کی بشارت، سکون اور آرام کی نیند قیامت تک، مذکورہ بالا تمام نعمتوں کی احادیث آئندہ مسائل میں ملاحظہ فرمائیں۔ مومن آدمی اپنے قبر میں کسی گھبراہٹ اور پریشانی کے بغیر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سوال و جواب میں کامیاب ہونے کے بعد مومن آدمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے اور اس سے بچنے کی بشارت دی جاتی ہے۔ جنت کی طرف سوراخ کر کے مومن آدمی کو جنت کی نعمتوں کا نظارہ کروایا جاتا ہے اور اسے اس کا محل بھی دکھایا جاتا ہے۔ مومن کو قیامت کے روز حالت ایمان پر اٹھنے کی بشارت دی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ایک یہودی عورت میرے گھر کھانا مانگنے آئی اور کہنے لگی اللہ تجھے فتنہ دجال اور فتنہ قبر سے پناہ دے، مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے اسے روک لیا حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی عورت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہتی ہے؟ میں نے عرض کیا یہ کہتی ہے اللہ تجھے فتنہ دجال اور فتنہ قبر سے پناہ دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیے اور فتنہ دجال اور فتنہ قبر سے پناہ مانگنے لگے، پھر فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے نہ ڈرایا ہو، لیکن میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسے خبر دیتا ہوں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں دی۔ وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا، یعنی اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا۔ جہاں تک فتنہ کے قبر کا تعلق، تم لوگوں قبروں میں آزمائے جاؤں گے اور قبروں میں سوال کیے جاؤں گے۔ اگر آدمی نیک ہو تو اسے اپنے قبر میں بغیر کسی گھبراہٹ اور پریشانی کے بٹھایا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے تم اسلام کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ نیک آدمی کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے جو صاحب تمہارے درمیان آئے تھے وہ کون تھے؟ نیک آدمی کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی واضح نشانیاں لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی۔ چنانچہ جہنم کی طرف ایک سوراخ کیا جاتا ہے اور مومن آدمی مشاہدہ کرتا ہے کہ جہنم کی آگ اس قدر شدید ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو تباہ کر رہا ہے۔ فرشتے اسے بتاتے ہیں دیکھ یہ ہے وہ آگ جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا ہے۔ پھر جنت کی طرف اس کے لیے ایک سوراخ کیا جاتا ہے اور مومن آدمی جنت کی رونقیں اور بہاریں دیکھتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے جنت میں یہ ہے تمہاری قیام گاہ۔ پھر فرشتے کہتے تو نے ایمان پر زندگی گزاری، ایمان پر مرا اور قیامت کے روز انشاءاللہ اسی ایمان پر اٹھے گا۔ مومن آدمی کو جہنم میں اس کا گھر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے تجھے اس گھر سے بچا لیا ہے۔ پھر جنت میں اسے اس کا گھر دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے تجھے یہ گھر عطا فرمایا ہے۔
مومن آدمی اپنے نیک انجام کی خبر اپنے اہل و عیال کو دینا چاہتا ہے لیکن اسے اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن آدمی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اس سے پوچھتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ اگر اللہ اسے ہدایت دے تو وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ پھر فرشتہ اس سے پوچھتا ہے اس آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مومن آدمی جواب دیتا ہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اس سے کوئی اور بات نہیں پوچھی جاتی۔ پھر اسے جہنم میں ایک گھر دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے تھا لیکن اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا ہے اور اس کے بدلے میں تجھے جنت میں ایک گھر عطا فرمایا ہے، جسے مومن آدمی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا مجھے چھوڑ۔ وہی اپنے گھر والوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں گھر عطا فرمایا ہے، لیکن اسے کہا جاتا ہے آپ یہی ٹھہرو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیے ہیں۔ مذکورہ حدیث میں ایک فرشتے کے قبر میں آنے کا ذکر ہے جبکہ دوسری احادیث میں 2 فرشتوں کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، بعض کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہر آدمی کے 2 مقام ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم میں۔ جب کوئی شخص مرنے کے بعد جہنم میں چلا جاتا ہے تو اہل جنت اس کی جگہ کے وارث بن جاتے ہیں۔ ابن ماجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے گئے سوال کے الفاظ مختلف احادیث میں مختلف ہیں۔ بعض الفاظ سے یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک دکھا کر سوال کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کسی غائب آدمی کے بارے میں کوئی سوال کرے کہ فلاں آدمی کون ہے۔ نمازی آدمی قبر میں معمولی سا خوف یا گھبراہٹ بھی طاری نہیں ہوتی۔ مومن آدمی کو سوال و جواب میں کامیابی کے بعد جنت کی دیگر نعمتوں کے علاوہ اس کی رہائش گاہ کا نظارہ بھی کروایا جاتا ہے۔ بعض اہل ایمان کی قبریں 35 میٹر فراخ کی جاتی ہیں، اہل ایمان کی قبریں روشن کر دی جاتی ہیں۔ اہل ایمان کو ساری نعمتیں اور بشارتیں دینے کے بعد آرام و سکون کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ بعض اہل ایمان کی روحیں پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر چہچہاتی پھرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت جب قبر میں دفن کی جاتی ہے تو وہ پسماندگان کے واپس لوٹتے وقت جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اگر میت مومن ہو تو اسے قبر میں کہا جاتا ہے بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے سورج غروب ہوتا دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے ہاں معبوس ہوئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور تم ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ مومن آدمی کہتا ہے ذرا بیٹھو، مجھے نماز عصر ادا کرنے دو، سورج غروب ہونے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں بے شک تو دنیا میں نماز پڑھتا رہا ہے، ہم جو بات پوچھ رہے ہیں اس کا ہمیں جواب دو۔ بتاؤ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے درمیان معبوس کیے گئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور کیا گواہی دیتے تھے؟ مومن آدمی کہتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔ تب اسے کہا جاتا ہے اسی عقیدے پر تو زندہ رہا، اسی پر مرا اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر اٹھے گا۔ پھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے جنت میں یہ تمہارا محل ہے اور جو کچھ اللہ نے جنت میں تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بھی دیکھ لو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے شوق اور لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ یعنی 105 فٹ یا 35 میٹر کھلی کر دی جاتی ہے اور اسے منور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے جسم کو پہلی والی حالت میں لٹا دیا جاتا ہے یعنی اسے سلا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو پاکیزہ اور خوشبودار بنا دیا جاتا ہے اور یہ پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے۔ قبر میں مومن کا نیک انجام اللہ تعالیٰ کی ارشاد کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا اور آخرت کی زندگی یعنی قبر میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔
सवाल व जवाब में कामयाबी के बाद मोमिन आदमी के लिए कब्र में जन्नत से बिस्तर लाकर बिछाया जाता है और जन्नत का लिबास पहनाया जाता है। जन्नत की नियामतों से मुस्तफीद होने के लिए मोमिन आदमी की कब्र में जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाता है। बाज़ अहले ईमान की कब्रें हद निगाह तक फराख कर दी जाती हैं। मोमिन आदमी की कब्र में इसके नेक अमाल इंतहाई खूबसूरत आदमी की शक्ल में आते हैं, जिसे देखकर मोमिन आदमी की मुसर्रत और खुशी में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। मोमिन आदमी अपने नेक अंजाम देखकर इस कदर खुश होता है कि क़यामत के जल कायम हुए दुआ करने लगता है। मोमिन आदमी अपने नेक अंजाम की खुशी में जल्द अज जल्द अपने अहल व अयाल से मिलने के आरज़ू करता है।